अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अहबाब ठीक ठाक होंगे। जावेद खान आप लोगों से मुखातिब हूँ। अच्छा, बहुत से मैसेजेस आए हैं लेकिन मैं पढ़ नहीं सकूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को वाई मीटिंग की अहवाल सुनने की ख्वाहिश है, तो मैं वो आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले लाहौर के जितने भी लोगों ने, जितने भी भाइयों ने हमारी खिदमत की, जो हमारी मेहमान नवाजी की, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और चौधरी साहब, चौधरी खालिद फ़ारूक साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी हमें बहुत इज़्ज़त दी, हमारी हौसला अफजाई की और हमारे साथ बिल्कुल डट के खड़े रहे और हर किस्म की ताउन की, यकीन दहानी की। और वाकई खालिद फ़ारूक साहब के साथ फ़ोन पे रब्ता होता था, व्हाट्सएप पे बात होती थी, लेकिन वो एक ज़बरदस्त और बिल्कुल अच्छा बंदा है। और उनके दिल में लोगों के लिए यानी मसल हल करने का बिल्कुल वो एक ख्वाहिश जो थी, उसमें उन्होंने ज़बरदस्त किरदार अदा किया और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यानी कोशिश की। बाकी मैं सैफुर्रहमान राजा रियाज़ और जितने भी लोगों ने हमारी मेहमान नवाजी की, हमारे साथ बातचीत की और हमारे तलख़ और कड़वी बातों को बर्दाश्त किया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, ये हुआ कि जब हम चले गए और मीटिंग में बैठ गए तो तकरीबन हमारी जो मीटिंग थी वो 4 घंटे रही। तो उसमें हर एंगल से बात की गई। हमने प्लान ए के बारे में बात की। प्लान ए में हम इस चीज़ पे एग्री हो गए कि जिसकी जितनी भी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल एक आदमी ने 1000 रुपये लगाए हैं, 500 लिए हैं, 500 बाकी हैं, तो उसको 1000 ही मिलेंगे। और पैसे तब मिलेंगे जब बैंक अकाउंट खोले जाएंगे, उस टाइम मिलेंगे। तो उसके लिए वो चेक देना चाह रहा था 6 महीने का, जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। तो हमने उसको बोला कि ठीक है, हम एक स्टाम्प पेपर लिखते हैं और लोगों को हम आज़ादी देते हैं कि वो किधर जाना चाहते हैं, प्लान ए में या प्लान बी में। क्योंकि उधर जो डिस्कशन हुई तो चौधरी साहब ने बताया कि अगर एक आदमी प्लान ए में हम लटका देते हैं, उसका यानी चेक दे देते हैं, तो फिर तो वो प्लान बी में नहीं जा सकेगा। और अगर वो प्लान बी में फिर जाना चाहते हैं तो या बोलेगा बाद में कि मेरा तो नुकसान हो गया, दूसरे लोगों ने 3-4 महीने प्रॉफिट लिया, हमारा तो अटका हुआ है। तो हर आदमी की अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्जी है, हम किसी को ज़बरदस्ती प्लान ए या बी में नहीं धकेल सकते हैं। तो प्लान ए वालों के लिए यह है कि जो भी उनकी अमाउंट है उनको अपनी असल अमाउंट मिलेगी, लेकिन जब बैंक अकाउंट खुलेंगे उस टाइम, वो कब 6 दिन बाद भी हो सकते हैं और 3 महीने बाद भी हो सकते हैं, 4 महीने बाद भी हो सकते हैं, 15 दिन बाद भी हो सकते हैं, जब भी होंगे तब मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि हमने उन लोगों के बारे में भी बात की जो लोग फॉर एग्जांपल 2 अकाउंट रखते हैं और एक अकाउंट वो प्लान ए में डालना चाहता है, एक प्लान बी में डालना चाहता है। तो उसके ऊपर भी सैफुर्रहमान ने बताया कि कोई पाबंदी नहीं है। अगर एक आदमी के 2 अकाउंट है और एक अकाउंट वो प्लान बी में डालना चाहता है कि उसको मंथली प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, और जो दूसरा अकाउंट है वो प्लान ए के लिए छोड़ना चाहते हैं कि उसको कैश मिले, तो प्लान बी वाला जो अकाउंट है वो 30 तारीख को अगर शुरू हो जाता है, तो जब सबको पैसा मिलेगा प्रॉफिट का तो उसको भी मिलेगा। प्लान ए वाला जब तक उसने सोचा नहीं है उस टाइम तक प्लान ए के लिए ही इंतज़ार में रहेगा। लेकिन अगर 1 महीने बाद उसने दोबारा सोच लिया कि ये भी प्लान बी में जाना चाहिए, तो वो भी प्लान बी में जाएगा और उस टाइम से उसको प्रॉफिट मिलेगा जिस टाइम से वो प्लान बी ज्वाइन करेगा, प्लान ए वाला। लेकिन जब तक वो इंतज़ार करेगा तो प्लान ए में उसको अपना हक पूरा मिलेगा, लेकिन जब अकाउंट खोलेंगे। और एक आदमी अगर प्लान बी में चला जाता है तो वो प्लान ए में नहीं जा सकता, लेकिन अगर प्लान ए वाला है वो पैसे ले ले फिर भी वो प्लान बी में जा सकता है। ये भी उनके साथ बात हो गई। और जो लोग हैं जो मरहुमीन है या मजदूर है, जो यतीम है और जो बहुत ज़्यादा मजबूर खतरात है, उसके बारे में भी बात की गई। लेकिन वसीफ़ रहमान ने बताया कि अभी हमारे पास सोर्सेज नहीं है, जैसे ही अकाउंट खोलेंगे तो सबसे पहली तरजीह इन लोगों की दी जाएगी। इस बात के लिए भी वो आमादा हो गए। बाकी जो हमारे कुछ लोग बैरून मुमालिक से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो बोलते हैं जैसे पाकिस्तानियों को पैसा मिलेगा जब अकाउंट खुलेंगे प्लान ए वाले को, तो उस टाइम उनको भी मिलेगा, और अगर वो प्लान बी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो प्लान बी में भी आ सकते हैं। तो गैर मुल्कियों को भी ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे पाकिस्तानियों को ट्रीट किया जाता है। बाकी एक और जो लोग हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये चाहते हैं कि उनको जो पैसे है प्लान ए वाले वो मिले,
اور جلدی ملے. تو ان کے لیے ہم نے بہت کوشش کی کہ جو یتیم ہے اور جو مرحومین ہے ان کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کچھ کیا جائے. لیکن ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ کمپنی والوں سے بات کرے, جو کمپنی لائبلٹی لا رہی ہے, البیجم جو بھی کمپنی ہے, تو ان کا بھی خیال رکھے. لیکن انہوں نے بولا کہ آلریڈی ایم او یو سائن ہو چکی ہے. تو ہم نے یہاں تک بھی بات کی کہ اگر پلان اے والوں کو 25% پہلے ہم نے پوری اماؤنٹ کی بات کی, پھر 50 پہ ہے, لیکن 25 تک بھی وہ نہیں ہے ریڈی. وہ بولتے یک مشت ادائیگی ہوگی, جو سب سے آخر میں آیا اس کو سب سے پہلے ملے گا, لیکن اکاؤنٹ کھلنے کے بعد. باقی کسی کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. جو پلان اے میں جانا چاہتے ہیں وہ بھی آزاد ہے, جو پلان بی میں جانا چاہتے ہیں وہ بھی آزاد ہے. پراپرٹی والے کے لیے بھی وہ ایگری ہے, لیکن پراپرٹی جس کی 50 کروڑ کی پراپرٹی ہے وہ ابھی تک ہمارے ساتھ جو اسٹامپ پیپر ہے وہ جمع نہیں ہو سکے پورا. تو اس کو ہم نے اسی لیے پاسپون کر دیا کہ ہم ہی اس کے اوپر پورا نہیں اترے, تو اس کے لیے اس کے ساتھ بات کرنا ہی ہم نے مناسب نہیں سمجھا دوبارہ. اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اسٹامپ پیپر لکھ چکے ہیں ان کے لیے میں نے ان کے ساتھ اسپیشل بات کی, اور وہ بولتے ہیں کہ جو بھی آپ لوگوں کو اسٹامپ پیپر چاہیے گارنٹی پہ, تو وہ لکھنے کے لیے میں تیار ہوں. کہ جو نئی کمپنی ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی میری ہوگی, اور پلان اے والوں کی رسپانسبلٹی بھی جو ہے وہ میری ہی ہوگی. ابھی اس بارے میں ہر کسی کا اپنا جو دل کی بات ہے وہ اس کے پر عمل کرے, کہ اگر کوئی انتظار کرنا چاہتا ہے اور پلان اے سے پیسہ لینا چاہتا ہے تو اس کو پلان اے میں ملے گا, اور جو پلان بی میں جانا چاہتا ہے اس کو پلان بی میں ملے گا. اور اگر آپ کے 2 اکاؤنٹ ہے تو آپ سوچیں, فار ایگزامپل ایک کو ادھر لگانا چاہے ایک کو ادھر لگانا چاہے, تو آپ اس کی اپنی جمع تفریق کرے اور اس کے حساب سے بات چیت کرے. اور میرے خیال میں کوئی بھی ایسا ایشو نہیں رہا جس کے اوپر بات چیت نہیں ہو گئی. ہم نے ہر اینگل سے دیکھا, اور ہم نے یہاں تک پوچھا کہ ڈومین, وہ بولتے ہیں ڈومین 30 تاریخ کو آئے گا, تو ابھی تک ہم نے وہ نہیں دیکھا ہے کہ ڈومین کیسا ہے. لیکن جب ہم نے نظر ڈالی لوگوں کا جھکاؤ بھی جو تھا وہ پلان بی کی طرف تھا, اور وہ ادھر جانا چاہتے ہیں. جتنے بھی ہمارے دوست احباب تھے جو رابطہ کر رہے تھے, تو ان کا جھکاؤ کو مد نظر رکھے ہوئے ہم نے پھر اس میں تھوڑی نرمی کی. نرمی تو نہیں تھی, بہر حال تلخ کلامی تک بات پہنچ گئی, جھگڑا ہو گیا, اور میں نے واک آؤٹ کیا. میں بولا کہ ٹھیک ہے میں بات نہیں کرتا ہوں, لیکن اللہ بلا کرے چودھری خالد فاروق صاحب کا. پھر اس نے بولا کہ ہم مل کے بات کرتے ہیں, پھر ہم بیٹھ کے اس کے لیے اوپر ڈسکشن کی تفصیلیں, اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یعنی مسئلہ حل ہونا چاہیے. طوالت میں ہمارا ہی نقصان ہے اور انویسٹر کا ہی نقصان ہے, کیونکہ کمپنی کو تو کچھ نہیں ہونے والا ہے. وہ تو شروع کرے گی, اگر وہ پلان بی والے بھی انتظار میں رہیں گے تو وہ ان کا جو پروفٹ ہے وہ بھی ان کو کمپنی کو ہی فائدہ ہے, ان کو کچھ فائدہ نہیں ہے. اور اگر وہ شروع کریں گے تو ان کو فائدہ جانا شروع ہو جائے گا. باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہیں سب کا ہر طرف سے بخوبی جائزہ لیا گیا, اور ہم نے خلوص نیت سے جتنا ہمارے لیے ممکن تھا وہ پورا یعنی اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی. بعد میں ایک چیز اور ہے, فار ایگزامپل ایک آدمی نے 1000 روپے لگائے ہیں اور انہوں نے 900 لیے ہیں, تو اس کو پلان اے میں صرف 1000 ہی ملیں گے. اگر ایک آدمی نے 1100 لگایا ہوا ہے تو پلان اے میں یعنی اس کو کچھ نہیں ملے گا, لیکن پلان بی میں اس کو 50% ملتا ہے. تو اس کے اوپر ہم نے بات کی کہ ٹھیک ہے وہ لوگ پلان بی میں جائے, ان کے لیے فائدہ مند ہے. ابھی آپ لوگ خود ہی فیصلہ کریں, خود ہی سوچیں, اور خود ہی جو ہے اپنے بہتر مستقبل کے بارے میں پوری چھان بین کے اپنے فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ ہم نے آپ لوگوں کی حق کی بات کی, آپ لوگوں اور اپنے حق کی بات کی, تو ابھی آپ لوگ ہی دیکھیے گا کہ آپ لوگوں کے لیے جو فائدہ مند ہے وہ طریقے اختیار کیجیے گا. فار ایگزامپل ابھی اگر میرے پاس جتنے اسٹامپ پیپر ہیں وہ اس کے لیے تیار ہے کہ اسٹامپ دے دے, سوری چیک بک پہ سے وہ پرچی دے دے نکال کے حساب لگا کے. لیکن اس کے بارے میں اس نے یہ بتایا کہ پھر آپ لوگ ہمیں اکاؤنٹ نمبر دیں گے ایکسل شیٹ پر, پھر ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کو پرکھیں گے, تو جس کا جتنا بنتے ہیں ہم آپ کو وہ لسٹ دے دیں گے کہ فار ایگزامپل ایک آدمی کا اکاؤنٹ ہے یہ 0 ہونا چاہیے, اس آدمی کو اتنے ملنے چاہیے, اس آدمی کو 50% ملنے چاہیے. پھر اس کے حساب سے اگر وہ پیسہ لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے ہم آپ کو چیک دے دیں گے. تو آپ کو اگر سب کا ایک ہی چیک چاہیے تو وہ ایک چیک دینے کے لیے تیار ہے, کیونکہ اتنے چیک تو نہیں ہو سکتے ہیں جتنے اکاؤنٹ ہیں. اور باقی انشاءاللہ راجہ صاحب نے بھی
وہ بولا کہ ہم پورا تعاون کریں گے، اور سیف الرحمان نے بھی بول دیا، اس کو ہم نے بولا کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ کمپنی 36 مہینے چلے گی؟ تو اس نے تو بولا، یہاں تک بولا کہ شاید یہ 72 مہینے چلے. پھر اس کے اوپر میں نے یہ سوال بھی داغا کہ پہلے بھی آپ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، اگر نہیں چلی. بہرحال آنے والے ٹائم کا کسی کو پتہ نہیں ہے، جو بھی ہونا ہے وہ تو ہوگا، فائدہ ہو یا نقصان. لیکن مرضی آپ کی چلے گی، جو آپ کی مرضی ہے. پلان اے میں بھی آپ جا سکتے ہیں، پلان بی میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن پلان اے میں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اور پلان بی میں آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا. پھر کل ہم کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے آپ کی وجہ سے انتظار کیا. میرے جو اکاؤنٹ ہے، فار ایگزامپل 4-5 اکاؤنٹ ہے، میں خود سوچوں گا کہ میں نے اکاؤنٹ کتنے پلان بی میں ڈالنے ہیں، کتنے پلان اے میں ڈالنے ہیں، سارے پلان بی میں ڈالنے ہیں یا سارے پلان اے میں ڈالنے ہیں. آپ کا اپنا جو اکاؤنٹ ہے، آپ نے خود سوچنا ہوگا کہ آپ کے لیے پلان اے بہتر ہے یا پلان بی بہتر ہے. تو انشاءاللہ باقی بھی بہت سے میسیجز ہیں، میں نے پورے نہیں پڑھے، لوگوں کے سوالات ہوں گے، تو ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی آپ کا سوال ہے اس کا جواب دیا جائے. اور انشاءاللہ ہم پھر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر ہم کو کوئی ان کی نیت پہ شک ہوتا ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو ہم ادھر ہی ہیں، انہی گروپس میں ہیں. ہمارا موبائل نمبر آپ لوگوں کے ساتھ ہے، تو پھر بھی ہم کچھ بھی ایکشن لے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پھر ہم نہیں لیں گے، لیکن امید یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ پچھلے تجربے کو دیکھ کے دوبارہ کچھ ایسا حرکت نہیں کریں گے کہ ان کو بھی تکلیف پہنچے اور ہمیں بھی تکلیف پہنچے. تو انشاءاللہ امید اچھے کی رکھنی چاہیے، تو اللہ اچھا ہی کرتا ہے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے کہ تمام دوست آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جاوید خان آپ لوگوں سے مخاطب ہو. اچھا، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت طویل میٹنگ رہی، اور میں ایک بار یعنی اٹھ بھی گیا میٹنگ سے، بائیکاٹ بھی کیا، اور ہر اینگل سے دیکھا گیا. لیکن آخر میں سیف الرحمان کو اس چیز پہ راضی کیا کہ وہ بولتے ہیں کہ جو آپ لوگ اگر چاہیں تو میں اسٹامپ پہ لکھنے کے لیے لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ جب بھی اکاؤنٹ کھلیں گے تو پلان اے والوں کو پیسہ دیا جائے گا. تو جب ہم نے سوچا، پھر خالد فاروق صاحب اور میں نے پھر دوبارہ اس کے لیے تھوڑا ٹائم لے کے بات چیت کی، اور چونکہ بہت سے دوستوں نے میسیجز بھی کیے تھے اور وہ پلان بی میں جانا چاہتے تھے، تو پلان بی کے لیے بھی ہم نے ان سے بات کی، اور اس نے بولا کہ میں ہی گارانٹر ہوں اور اس کے لیے بھی اسٹامپ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. اور راجہ صاحب نے بولا کہ جیسے کہ ہر دن لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ ہمارے چولہے بجھے ہوئے ہیں، تو اگر ان کے چولہے جلنے کے لیے اگر پلان بی شروع ہو جائے تو بہتر ہے. تو اس پر بھی بات ہو گئی، اور ہم نے بول دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل شروع ہونا چاہیے پلان بی. اگر گارنٹی ہے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پلان اے والے کے لیے بھی گارنٹی دینی ہوگی. تو اس نے بولا کہ بالکل جیسے ہی اکاؤنٹ کھلیں گے، جو بات ہم نے آپ کے ساتھ کی ہے اس کے اوپر بات، اس کے بعد پر اب بھی ہم قائم ہیں. تو پھر ہم نے کیا ہم نے اس کو بتایا کہ آپ نے اسٹامپ پہ لکھ کر دینا ہوگا. تو اس نے بولا بالکل میں تیار ہوں. تو انشاءاللہ 12 تاریخ کو معلومات ہو جائے گی کہ اکاؤنٹ کے بارے میں کیا ہوتا ہے نیب میں جو تاریخ ہے. تو وہ حقیقت جو ہوگا وہ سامنے آ جائے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اگر اکاؤنٹ کھولتے ہیں پھر تو بہتر ہے، اگر نہیں کھولتے تو سیف الرحمان نے ایک اور بات کی کہ اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو میں 6 مہینے تک اسٹامپ چیک بھی دینے کے لیے تیار ہوں. تو چیک والی بات کو ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ وہ 6 مہینے سے آگے نہیں دینے کے لیے تیار تھا، کیونکہ وہ بول رہا تھا کہ شاید پھر کوئی چیک جمع کرے گا اور دوبارہ میرے لیے مشکلات ہو سکتی ہے. لیکن اگر اسٹامپ میں لکھنا چاہے تو وہ اس میں لکھوں گا کہ جب بھی اکاؤنٹ کھل جائے تو آپ لوگ چیک واپس کریں گے اور آپ لوگوں کو پیسے ملیں گے. تو ہم نے بولا کہ پھر تو چیک کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ اسٹامپ پہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں. تو معاملات آخر میں اس پر یعنی ہم پہنچ کر وہ میٹنگ ختم ہوئی، کیونکہ لاہور بھی دور ہے، ہم بار بار آ بھی نہیں سکتے. کہ ٹھیک ہے، اگر جو آدمی پلان بی میں جانا چاہتا ہے جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا، وہ پلان بی میں بے شک چلے جائے، کیونکہ ان کو کچھ نہ کچھ وہ جو جیسے سب لوگ بولتے ہیں منافع آنا شروع ہو جائے گا. اور ہم نے اس کو بولا کہ آپ 36 مہینے کی گارنٹی دے سکتے ہیں، تو اس نے قسمیں کھائی اور بولتے ہیں کہ 72 مہینے تک چلے گا. تو جب اس نے یہ بات کی تو ہم نے بولا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے.
اور پلان اے والے کے لیے بھی انہوں نے گارنٹی دی کہ ان کا جب بھی اکاؤنٹ کھلے گا تو ان کو پیسہ واپس کیا جائے گا. اور دوسری بات بھی ہم نے کی کہ اگر کسی کے 2 اکاؤنٹ ہیں، فار ایگزامپل اگر ایک وہ پلان اے میں لگانا چاہتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ پلان بی میں لگانا چاہتا ہے، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ تو انہوں نے بولا بالکل پاسبل ہے، جیسے ان کی مرضی. لیکن پلان بی میں اس کو لگا دیا جائے گا اور پلان اے کے لیے انتظار کرے گا. تو بہت سی باتیں ہو گئی. مزدوروں کے لیے بھی ہم نے بات کی کہ اگر ان کی یعنی کیش پہ کچھ نہ کچھ اگر ممکنات میں سے ہوں اور جلدی ان کا مدد کیا جائے تو بہتر ہوگا. معذور، یتیم اور جو قتل کیے گئے لوگ ہیں وہ والے، تو ان کے بارے میں اس نے بولا کہ جیسے ہی اکاؤنٹ کھولے جائیں گے ان کو اگر کیش چاہیے تو فرسٹ پریورٹی دی جائے گی. اور اگر وہ پلان بی میں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پلان بی میں وہ لوگ جا سکتے ہیں. پھر ہم نے بولا کہ نہیں، وہ نہیں جانا چاہتا اگر کوئی، تو سیف الرحمان نے ایک بات بتائی کہ اگر 1,00,000 روپے ہم ان کو دیں گے تو وہ 6 مہینے میں خرچ ہو جائیں گے. لیکن اگر اس کا 1 لاکھ کا وہ منافع ملے گا تو تھوڑا زیادہ چلے گا. تو میں نے بولا کہ وہ لوگ خود سوچیں گے، ان پہ اوپر ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے کہاں جانا ہے. باقی بھی غیر ملکیوں کے اکاؤنٹ کے بارے میں بھی بات ہو گئی. انہوں نے بولا کہ اگر پاکستانیوں کو ملیں گے جیسے ہی ان کا بھی حق ہے کہ اگر وہ پلان اے کے لیے ویٹ کرنا چاہتے ہیں یا پلان بی میں جانا چاہتے ہیں. اور باقی جتنی بھی دوستوں نے باتیں کی تھی، یہ گونگے بہرے وغیرہ، یعنی کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا گیا اور ایک طویل میٹنگ تھی تقریباً 4 گھنٹے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو بھی ہوگا لوگوں کے لیے اچھا ہوگا، پلان اے ہو یا چاہے پلان بی ہو. اور انشاءاللہ ہم نے ان کو بتایا، وہ لوگ بولے کہ اگر آپ لوگ یعنی ترتیب، کیونکہ ہماری تلخ کلامی بھی ہوئی، واک آؤٹ بھی ہوا، اور پھر یعنی ٹھیک بھی ہو گئے معاملات. ہر قسم کے حالات سے ہم گزرے. اور انشاءاللہ ابھی تفصیلی گفتگو بعد میں ہوتی رہے گی. تو 12 تاریخ تک دیکھا جائے گا. پھر 12 تاریخ کے بعد ایک پھر میٹنگ متوقع ہے، شاید اس میں اسٹامپ پیپر وغیرہ کے بارے میں بات چیت ہو جائے. تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ کرے کہ سب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نئے قوانین میں ترمیم کی گئی ہے، تو اگر اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو سب کے لیے اچھا ہوگا. بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے کہ تمام دوست آپ ٹھیک ہوں گے. جاوید خان آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. اچھا، بات یہ ہے کہ میں نے میسیجز سنے، بہت سے دوستوں نے رائے دی اور میں سب کا احترام کرتا ہوں. کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کے لیے میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک چیز کا جو مین اعتراض میرے اوپر کیا گیا ہے، میں سب سے پہلے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ اس نے پہلی میٹنگ میں بولا تھا کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے ادھر، جو پہلی بار ہم جا رہے تھے. تو وہ میسج آن دا ریکارڈ ہے، میں نے بولا تھا اور مجھے پتہ تھا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہوں گی، اور ایسا ہی ہوا. تو اس بار بھی الحمدللہ ہمارا ایک دوست ہے جس کا تعلق بنوں سے ہے، لاہور میں، ہم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا ہے 3 بجے کے بعد، یعنی 3 بجے 3:30 تک اراؤنڈ میں اگر غلط نہ ہو. تو اس نے کھانا کھلایا ہے. نہ تو وہ نیٹ ورکر ہے، نہ اس کا بھی فریو سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی اور چیز سے اس کا تعلق ہے. جو ہمارے ساتھ مہمان تھے، ہم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا. سوری. پھر جب ہم چلے گئے تو ادھر بھی بوفے کا انہوں نے پیمنٹ کیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا. اس کی ریاض اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو یعنی بتا چکے ہیں کہ اس نے کروایا تھا سیف الرحمان سے. تو ہم جب چلے گئے تو انہوں نے بتایا کہ کھانا لگا ہوا ہے. ہم نے ان کو بولا کہ کھانا تو ہم نے خوب جی بھر کے کھایا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے بولا کہ آپ کھائیں یا نہ کھائیں، بل تو آپ نے دینا ہے، ٹیبل لگا تھا. تو ابھی ایک چیز ہے، ہم یہ تو نہیں بول سکتے ان کو کہ آپ ٹیبل ہٹائے یا سب کچھ کرے. انہوں نے کیا، یہ ان کی مرضی ہے، اللہ ان کو اجر دے کہ انہوں نے ہماری عزت کی. لیکن ابھی میرے خیال میں جو نیٹ ورکر نہیں ہے وہ میدان میں آئے گا. اور یہ بری بات ہے کہ وہ ابھی آئے کہ کھانا کھا چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ، اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. دوسری بات کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ بولتے ہیں کہ اس نے ویب سائٹ کی یعنی وہ کیوں دی اپروول کیوں دے دی کہ ٹھیک ہے چاہیے، مشکل نہیں ہے، چلا لو. تو اس کی وجہ بھی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جب میں ادھر تھا 1.5 گھنٹے تک ہم پلان اے پہ ہی بات کر رہے تھے اور ہر صورت میں کر رہے تھے. لیکن سیف الرحمان
6 مہینے سے یعنی اوپر کا وہ اس چیک دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ نہیں کم کا کہ ہم دیں گے. اور میں 1 مہینے 1.5 مہینے کی بات کر رہا تھا تو اس نے بتایا کہ 6 مہینے سے پہلے میں اس لیے نہیں دے سکتا کہ اگر میں چیک دوں گا اور کسی نے جمع کیا تو پھر میں جیل جا سکتا ہوں. اور جیل میں ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ 2 لاکھ روپے کے لیے 1.5 لاکھ روپے کے چیک کے لیے وہ جیل میں تھے. تو کوئی مجھے پھر بھی اندر کروا سکتا ہے چیک یعنی بینک میں اکاؤنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اگر ریجیکٹ ہوتا ہے تو وہ بینک کورٹ میں جمع کر کے یا میرے اوپر کیس کر کے تو مجھے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ ایک آدمی کی چیک نہیں ہے, ہزاروں چیک ہوں گے اور ہزاروں لوگوں کی چیک کدھر سے آئیں گے. تو ان کو ہم نے بولا کہ گروپ کی شکل میں بھی دیا جا سکتے تو اس میں آئی ڈی ویریفیکیشن وغیرہ یعنی ایک لمبے پروسیس کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لیکن اس نے انکار نہیں کیا, اس نے پراپرٹی سے بھی انکار نہیں کیا. تو جیس نے بتایا تھا سیف الرحمان نے کہ میری پراپرٹی 50 کروڑ سے کم نہیں ہے. تو جو ہمارے دوست تھے یا تو ان کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں تھا یا پراپرٹی ان کو پسند نہیں تھی. اور یہ جو گروپ میں ابھی لوگ بتا رہے ہیں کہ جاوید خان نے پراپرٹی کی بات کی تھی وہی پراپرٹی کی مخالفت کر رہے تھے اور بولتے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی لوگوں کو متنفر کیا, انہوں نے اسٹامپ پیپر نہیں دیے لیکن پھر بھی 3-4 کروڑ تک اسٹامپ ابھی بھی میرے پاس ہے لیکن اس کی پراپرٹی اس کے پاس نہیں تھی. پھر میں نے اس کی رائیوینڈ والی زمین کی بات کی لیکن پھر بھی انہی لوگوں نے بتایا کہ اس کے اوپر تو ایکشن ہے, کچھ فائدہ نہیں ہے. تو بہرحال جب ایک چیز پہ میں پورا نہیں اترا, میرے دوست پورا نہیں اترے تو اس کے لیے کم از کم میں سیف الرحمان کو کرٹیسائز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے وہ ہمارا مخالف تھا لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. تو اور چیک کے بارے میں نے اس لیے پھر اس کو بولا کہ ٹھیک ہے پھر اسٹامپ پیپر لکھتے ہیں کیونکہ راجہ صاحب نے بولا کہ ہم آپ کو چیک دیں گے لیکن اس پر لکھا ہوگا ڈیٹ نہیں ہوگا اور لکھا ہوگا کہ یعنی جب یہ کیس ختم ہو جائیں گے سبجیکٹ ٹو بینک اکاؤنٹ اوپننگ یعنی جب اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تو اس ٹائم یہ کیش کیا جا سکے گا. تو اس میں اس نے بتایا کہ 6 دن بھی لگ سکتے ہیں 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. تو جب مجھے پتہ چلا کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے پھر میں نے واک آؤٹ کیا کیونکہ اور بھی کچھ ہمارے آپس میں تلخیاں ہو گئی تھی. تو میں نے ان لوگوں کو اتنا بتا دیا اس کا باقی تو کوئی نہیں ہے, اللہ ہے, چودھری صاحب ہے, سیف الرحمان ہے اور راجہ ریاض ہے, یہ گواہ ہے کہ اور شاید وہ اگر ہوٹل کی جو ویٹرز وغیرہ میں یعنی انتظامیہ ہے ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں. میں اٹھ کھڑا ہوا, میں بولا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں, بس جو آپ نے کرنا ہے آپ لوگ کریں, میرا چھوڑ دے, بس میرا اکاؤنٹ بھی چھوڑ دے, میرے پیسے بھی چھوڑ دے, مجھے پیسے نہیں چاہیے, میں آپ لوگوں کو ڈسٹرب بھی نہیں کروں گا, واٹس ایپ پہ بات بھی نہیں کروں گا, کچھ بھی نہیں کروں گا, بس میں سب کچھ چھوڑتا ہوں. تو پھر چودھری صاحب نماز بھی پڑھا, اس ٹائم میں وضو بھی کیا اور چودھری صاحب دوبارہ آ گئے اور اس نے بولا کہ بات آپ کے پیسوں کی نہیں ہے, بات 5 لاکھ لوگوں کی پیسوں کی ہے. تو آپ یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں اور ابھی ہم بہت قریب جا چکے ہیں تو ان 5 لاکھ لوگوں کا کیا ہوگا. تو میں نے اس کو بولا کہ میں پہلے ہی دن سے بول رہا ہوں کہ میں جو ہمارے ہم خیال لوگ ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو میرے ہم خیال بھی شاید یہی بول دے کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے, بس چھوڑ دو. لیکن چودھری صاحب نے مجھے بتانے کی کوشش کی اور سمجھایا کہ ابھی اگر ہم ان لوگوں کی یعنی فائدے کا نہیں سوچیں گے اور کل ان کا نقصان ہو جائے گا تو یہ شاید ہماری وجہ سے ہوگا اور ہم اپنے آپ کو مجرم سمجھیں گے. تو اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے. پھر میں نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم کسی کی بھی گارنٹی تو نہیں دے سکتے اور نہ کسی کے ہم گارانٹر ہیں. ہاں سیف الرحمان کو پھر یہ بات کی جا سکتی ہے کہ آپ لوگوں نے پھر اسٹامپ پہ لکھ کے دینا پڑے گا اور اس نے پھر فوراً اس کے لیے ایگری کیا کہ ہاں میں اسٹامپ پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں پلان بی کی بھی اور پلان اے کی بھی کہ جب بھی اکاؤنٹ کھلیں گے تو ان کو پیسے ملیں گے. پھر ہر طرف سے ہر موضوع سے اس پر بات کی گئی اور میں نے وہی ان کو بتایا کہ میں ویب سائٹ کے حق میں نہیں ہوں, کیش پیمنٹ چاہیے. لیکن پھر راجہ صاحب نے ایک بات کی کہ ابھی یہی لوگ کل تم کو کوسیں گے اور بتائیں گے فار ایگزامپل ایک آدمی کو ہم 6 مہینے کے لیے رکھ لیتے ہیں انتظار پہ, دوسرا مہینہ 6 مہینے پیسہ لے گا تو ایک آدمی نے اگر 1 لاکھ لگائے ہوئے تو 6 مہینے میں تقریباً آدھے سے زیادہ تو وہ پورے کر سکے گا اور دوسرا انتظار میں رہے گا. تو کیوں نہ آپ ان لوگوں کو موقع دے کے وہ اپنے پیسے واپس لے لیں. اور نہ تو انہوں نے ایکٹیویشن فیس دینی ہے, نہ کسی
اور چیز کی ضرورت ہے، جو ان کے پرانے پیسے ہیں جو بی فار یو میں پڑے ہوئے ہیں وہی ادھر ہو جائیں گے، اور یہ 3x فارمولا ہوگا، ہر کسی کو اپنے پیسے مل جائیں گے، پھر وہ دوبارہ کام کرے یا نہ کرے، دوبارہ انویسٹمنٹ کرے یا نہ کرے، کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں ہے۔ تو پھر سیف الرحمان نے یہاں تک کہا کہ اب تو 36 مہینے کی بولتے ہیں، ہم 72 مہینے کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں کہ انشاءاللہ یہ لوگ دوبارہ ری انویسٹ کریں گے، ان کو ہم سیٹسفائی کریں گے۔ تو جب یہ باتیں ہو گئی پھر میں نے ان کو بتایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اتنی یعنی وہ کہہ سکتے ہیں ذمہ داری سے کہ آپ گارنٹی دیں گے تو پھر یہ اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دینا ہوگا۔ تو اس نے اس کے لیے بھی آمادگی ظاہر کی اور بولتا ہے کہ ہاں میں لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر یہ بات بھی ہو گئی کہ اسٹامپ کس کے ساتھ لکھا جائے گا، تو چودھری صاحب نے بولا اور راجہ صاحب نے کہ بالکل اسٹامپ بھی ہم ہی لکھیں گے، کیونکہ 5 لاکھ لوگ تو نہیں آ سکتے، لیکن اس میں ذکر یہ ہوگا کہ جتنے بھی آئی ڈیز ہیں ان کے ذمہ دار سیف الرحمان ہوں گے۔ تو جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو ہمارے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ ہم نہ کرتے، کیونکہ راجہ صاحب نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ آپ اپنا نہ سوچیں، لوگوں کا سوچیں، کیونکہ میں نے اس کو بتایا تھا کہ الحمدللہ اگر یہ پیسے مجھے نہ بھی ملے پھر بھی ہمارا کام چلتا ہے، اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا گھر اچھے طریقے سے چلتا ہے۔ بنو کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ ہمارا الحمدللہ سب کچھ یعنی بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ لیکن یہ لوگوں کے لیے ہم نے کیا، بہت سے لوگوں نے مجھے آفر کی کہ ہم آپ کو آنے جانے کا خرچہ دیتے ہیں، ہم نے سب کو یہی کہا کہ میں اگر جاؤں گا تو اپنے لیے بھی تو خرچہ کرنا ہے، پھر اگر دوسروں کی بات کی جائے تو اس میں کیا برائی ہے۔ تو ہم جتنے بھی بھائی گئے تھے سب لوگ اپنے ہی خرچے پہ گئے تھے، کسی نے کسی کا خرچہ برداشت نہیں کیا، ہر کوئی اپنے خرچے پہ گیا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے اور حقیقت تا حقیقت رہے گی۔ تو میرے خیال میں ابھی ایک وقت ہے کہ وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ابھی یعنی ہمیں ایک پوائنٹ پہ آنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے جب لاہور کا سفر کیا، کہنے میں تو بہت آسان ہے لیکن 10 گھنٹے بیٹھ کے سفر کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر بھی اگر کوئی لوگ یعنی اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں یا کچھ بول رہے ہیں تو ہم کسی کو فورس نہیں کر رہے ہیں کہ وہ پلان اے میں جائے یا پلان بی میں جائے، لیکن ایک چیز ہے کہ ہر کسی کی ضروریات ہے اور ہر کوئی ضروریات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بنو کے لوگوں نے بھی میرے ساتھ رابطہ کیا، دوسرے لوگوں نے بھی رابطہ کیا۔ جب میں نے دیکھا تو یعنی 99% لوگ مجھے اس بات کی تلقین کر رہے تھے کہ پلان بی ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ تو میرے پاس ایک ہی آپشن باقی تھا کہ پھر میں نہ کروں باقی کرے، اور وہ میں نے اپنایا۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ نہیں، آپ نے بھی ہمارے ساتھ ری انویسٹمنٹ کرنی ہوگی۔ تو پھر میں نے اس کے لیے آمادگی ظاہر کی، میں نے بولا کہ ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن میں ان چیزوں کے خلاف ہوں، کیونکہ آپ لوگوں سے پیسہ لے کے ان کا پیسہ لے کر جائیں گے تو ان کے لیے میں جو پہلے بھی 10 بار اسی میسج میں بتا چکا ہوں، انہوں نے گارنٹی کی بات کی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یعنی ان کا جو پیسہ کمانے کا ذریعہ کیا ہوگا، تو انہوں نے بولا کہ وقت آنے پر سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اگر وہ ہم کو سیٹسفائی کرتے ہیں، وہ اچھے طریقے سے لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی، تو میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ اگر سیف الرحمان لوگوں کو دینا شروع کرے گا تو میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تو اس نے یہ بات کی اور بتایا تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ اگر جب میں دینے کا کام شروع کروں گا تو آپ ساتھ دیں گے۔ تو میں نے اس کو بولا کہ ٹھیک ہے، میں ساتھ دے رہا ہوں، آپ دینا شروع کر دیں۔ ابھی بھی میں بتا رہا ہوں کہ جب تک وہ دیتا رہے گا میں سیف الرحمان کے ساتھ ہوں، یعنی چاہے وہ پلان اے کے بارے میں ہو یا پلان بی کے بارے میں ہو، لیکن ان کو دینا پڑے گا۔ جب نہیں دے گا تو پھر یہی میدان ہے، اور اس میں ہم کھڑے ہوں گے اور ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پھر سیف الرحمان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کا گریبان بھی پکڑیں گے، ان کا چترول بھی کریں گے۔ ابھی تو راجہ ریاض بھی ساتھ میں شامل ہوا، اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کو بھی پکڑیں گے، لیکن تب جب وہ دیں گے نہیں۔ لیکن اگر وہ دیں گے تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا ہے۔ اور میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں کہ میں ایک آزاد حیثیت سے کام کر رہا ہوں، میں کسی کی جو پریشر ہے وہ اپنے اوپر نہیں لیتا۔ تو پہلے بھی کسی نے بولا ہے کہ آپ مشورہ کر کے بات کر لیجئے گا، تو میں مشورہ کرنے کا عادی ہوں، لیکن انویسٹر کے ساتھ، کسی ایسے آدمی کے ساتھ نہیں کہ وہ میرے اوپر پریشر ڈالے یا مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ تو نہ کوئی راجہ ریاض کر سکتے ہیں، نہ سیف الرحمان کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی اور لیڈر کر سکتا ہے۔
تو میسج لمبا ہو جاتا ہے. جو بھی میں کرتا ہوں اپنا فیصلہ خود ہی کرتا ہوں اور جو متاثرین ہیں ان کے مفاد میں کرتا ہوں. تو ابھی میری آپ لوگوں کے ساتھ یہ آخری بات ہے کہ اگر سیف الرحمان دیتا ہے اور وہ دیتا رہے گا تو ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ نہیں دے گا تو اس ٹائم پھر میں آپ کے سامنے ہوں گا, آپ لوگ ساتھ میں ہوں گے اور ہم ان کے خلاف پھر کھڑے ہوں گے. اور یہ بات سب نوٹ کر لیجئے گا آخر میں کہ جس نے بھی جو بھی پلان میں جانا ہے اس نے اپنے بہاف پہ جانا ہے, چاہے پلان اے ہو یا چاہے پلان بی ہو. میں کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا اور نہ میں بول سکتا ہوں. گارنٹی سیف الرحمان دے گا, راجہ ریاض دے گا. ہاں ہم ان سے گارنٹی لے سکتے ہیں, ان کی کوشش کریں گے. اور میں راجہ ریاض اور سیف الرحمان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی اچھا سا موقع ڈھونڈ کے, اگر 30 سے پہلے ہو یا 30 کے بعد ہو, کہ یہ گارنٹی کا اسٹامپ لکھ دیا جائے اور بڑے اماؤنٹ کے اسٹامپ پہ لکھ دیا جائے. اور اسٹامپ کا خرچہ بھی راجہ ریاض یا سیف الرحمان ہی برداشت کرے گا, چاہے وہ اسٹامپ 10,000 والا ہو یا 5,000 والا ہو, کیونکہ ہم اپنی جیب سے یہ خرچہ برداشت نہیں کریں گے. یہ خرچہ ان کو ہی برداشت کرنا پڑے گا. میں انویسٹر سے پیسہ نہیں لوں گا. تو اس کا جتنا بھی خرچ آئے گا میرے خیال میں جو بڑا اسٹامپ ہوگا 10,000 والا اس کے اوپر یہ بات لکھی جائے گی. اور ان میں دونوں پلان کا ذکر ہوگا, پلان اے کا بھی اور پلان بی کا بھی, کہ یہ لوگ پیسہ دیں گے, اگر نہیں ہے تو ہم ان کے خلاف کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. تو اس پر میرے راجہ ریاض کے اور چودھری صاحب کے اور سیف الرحمان کے دستخط ہوں گے. وہ گارنٹی دہندہ ہوں گے اور ہم گارنٹی لینے والوں میں سے ہوں گے. پھر بھی اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو, کوئی سوال ہو, تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا. باقی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. بالکل میں نے کہا تھا کہ میں انویسٹمنٹ نہیں کروں گا, لیکن میں اپنی ذاتی بات نہیں کرتا. ذاتی بات جو ہے وہ میری اپنی ہے. میں اب بھی اگر کہوں کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے تو انشاءاللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ابھی بھی اگر میں سیف الرحمان کو بولوں کہ آپ نے میرے پیسے دینے ہیں, کسی کے دے یا نہ دے, تو اس پر بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کیونکہ میری ٹیم نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں کہ ان کی ٹیم. میں کسی کا رسپانسیبل نہیں ہوں, میں نے کسی سے پیسے نہیں لیے ہیں. میں ایسے ہی اپنے دوستوں کے لیے, انویسٹرز کے لیے آواز اٹھاتا رہا اور یہ بعد میں اٹھاتا رہوں گا. اور جب مجھے لگے گا کہ سیف الرحمان دھوکہ دہی کا سوچ رہا ہے یا دھوکہ دینے کے لیے سوچ رہا ہے, تو انشاءاللہ میں انویسٹر کے ساتھ ہوں گا. اور جو لوگ بول رہے ہیں کہ اگر وہ بھاگ گیا تو کیا ہوگا, تو میں آپ لوگوں کو ابھی کمنٹمنٹ کر رہا ہوں کہ پیسے آپ لوگوں نے ارینج کرنے ہوں گے, میں اس کے پیچھے جاؤں گا. کدھر بھی ہے, جو بھی ہمارے ساتھ جانا ہوں گے, ٹیم بنائیں گے اور اس کو پکڑ کے لائیں گے. اور آپ لوگوں کو کیا چاہیے تو وہ بھی بتائیے, کیونکہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ سیف الرحمان اگر انگلینڈ جائے تو میں اپنی زمینیں بیچ کے اس کے پیچھے انگلینڈ جاؤں. نہیں, پیسے آپ لوگوں نے ارینج کرنے ہوں گے اور ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے. لیکن اگر لوگوں کو پیسہ ملتا ہے تو میرے خیال میں اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ.